उन दिनों हम इंग्लिश मीडियम एलिमेंट्री स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ते थे। ज़ुहैब मेरा कज़न था। मेरा ये चचाजाद हम उम्र था और हमारी आपस में खूब बनती थी। हमारी दोस्ती बचपन से थी। साथ पले बड़े एक घर में रहे, इसलिए कोई बात एक दूसरे से ढकी छुपी ना थी। वो अपनी हर बात हर मसला मुझको बताता और सलाह मशवरा लिया करता। इतनी अपनायत के बावजूद हम में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी। ज़ुहैब चूँकि लायक तालिब इल्म था, मुझको तालीमी जदोजहद में इसकी ज़रूरत पड़ती। ज़ुहैब शुरू से मुताले का शौकीन था, लिहाजा फजूल बातों में वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं करता था। ताहम कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो खोया खोया सा है। इसका ध्यान कहीं और होता और बात कोई और कर रहा होता। तभी मैंने पूछ लिया, भाई खैर तो है? ये ख्यालात के घोड़े कौन से आसमान पर तुमको लिए फिर रहे हैं? ज़ुहैब ने झट से ऐसा जवाब दिया कि जिसकी मुझको बिल्कुल तवक्को नहीं थी। सबा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और इसके ख्याल में सरगर्दान रहने लगा हूँ। पढ़ाई से भी तवज्जो हट गई है, कहीं पोजीशन लेने से ना रह जाऊँ। ये सुनकर मैं सुन रह गई। किसी लायक फाइक तालिब इल्म में अगर इश्क के जरासीम सरायत कर जाएं तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती। मुझको अपने होनहार कज़न के मुस्तकबिल की फ़िक्र लग गई कि कहीं ताबनाक मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क ना हो जाए। दुआ करने लगी, है खुदा, ज़ुहैब को इस ख़तरनाक और तबाहकुन सूरत हाल से बचा ले ताकि इसका रोशन मुस्तकबिल महफूज हो जाए। खतरे संभलते हुए इससे पूछा कि कौन है वो? कल क्लास में पता चल जाएगा, इसने कहा। सारा दिन उलझन रही, रात भी जागते गुजार दी। अगले दिन क्लास में पता कुछ ना चला, अंदाज़ा भी ना लगा सकी कि वो किसकी बात कर रहा है। खैर शाम को फिर ज़ुहैब से बात हुई और तजस्सुस ख़त्म करने की कोशिश करती रही, मगर इसने कुछ बता कर न दिया। मैंने पूछा, क्या वो फैमिली में से है या हमारी क्लास की कोई लड़की है? बस इतना बताया, हमारी क्लास में पढ़ती है। तमाम रात मैं इसी मसले पर सोचती रही और जागती रही। मैंने जमात की हर लड़की को जहन में लाकर गौर किया, लेकिन मुअम्मा हल ना हुआ। जब से स्कूल में दाखिला लिया था, यहाँ मेरी 3 लड़कियों से दोस्ती हुई थी, लेकिन इसी साल एक और दोस्त का इजाफा हुआ। नई सहेली का नाम शीमा था और ये अब मेरे बेहद नज़दीक होती जा रही थी। वो हर किसी से मेरा तारुफ ये कहकर कराती थी कि मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। शीमा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और इसका ज़ुहैब से मुकाबला रहता था, क्योंकि वो भी पोजीशन होल्डर तालिबा थी। हालांकि क्लास में वो सबसे छोटी थी। इसकी जहानत और काबिलियत की वजह से प्रिंसिपल ने इसे 7वीं से 8वीं में प्रोमोट कर दिया था। मैंने इन्हीं दिनों नोट किया कि शीमा आजकल बड़ी खुश दिखाई देती है। वो अक्सर मेरे कज़न से बातें करती नज़र आती थी। एक दिन वो अच्छे मूड में थी। बातों बातों में इसने बता दिया कि ज़ुहैब ने इसे वही कहा है जो हर फिल्म में हीरो हीरोइन से कहता है। यकदम मुझे दचका लगा कि ये वो लड़की है जिसके बारे में इतने दिन से पूछ रही थी और ज़ुहैब नहीं बता रहा था। जब मामला मुझ पर खुल गया तो ज़ुहैब का भी हिजाब मिटा और वो मुझसे शीमा के बारे में बातें करने लगा। अब हमारी अक्सर इसी मौजू पर बात होने लगी और मैं इन दोनों के दरमियान पैगाम रसानी के फ़राइज़ अंजाम देने लगी। पता नहीं क्या क्या बातें वो एक दूसरे को कहलवाते। मैं अपने कज़न से कहती थी, देखो ज़ुहैब, तुम जो ये शीमा से दिल लगा रहे हो तो क्या इस बात को अंजाम तक पहुंचाओगे? क्योंकि अभी हम छोटे हैं और आगे ज़िंदगी पड़ी है जिसमें ढेरों मौका आने हैं। वो कहता, हाँ देख लेना, मैं अपनी बात को ज़रूर पूरा करूँगा। इस तरह से वक्त गुजरता गया। हमारे इम्तिहान हो गए और नतीजा हैरान कुन था। जिन 4 बच्चों में मुकाबला रहता था, इनमें ज़ुहैब अव्वल और शीमा चौथे नंबर पर आ गई थी, जबकि वो कभी फर्स्ट और कभी सेकंड पोजीशन लेती थी। मैंने अफसोस का इजहार किया तो बोली, मुझे कोई अफसोस नहीं है। ज़ुहैब ने पोजीशन ली है, बस इसी बात की खुशी है। मैंने इसकी वजह से जानबूझकर मेहनत नहीं की ताकि वो फर्स्ट पोजीशन ले सके। 8वीं के बाद लड़के दूसरे स्कूलों में चले गए और हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए सेकेंडरी क्लासेस का इजरा हो गया। मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था। ये मेरी सहेलियों का भी ख्वाब था, लिहाजा हमने शौक़ से साइंस रखी और नई किताबों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। शीमा स्कूल छोड़ चुकी थी, लेकिन मेरी वजह से वो दोबारा इसी स्कूल में आ गई। ताहम अब ज़ुहैब से मुलाकातों के सिलसिले बंद हो गए थे। अलबत्ता इनके दरमियान ख़तों किताबत के लिए मैं डाकिये के फ़राइज़ अंजाम देने लगी। ईद आने वाली थी। ज़ुहैब हमारे लिए ईद के गिफ्ट लाया और एक ख़ास गिफ्ट वो शीमा के लिए भी लाया था। मुझसे इस्तदा की कि इसे दे दूं। ख़त और पैगामात तक तो ठीक था, लेकिन अब ये गिफ्ट मैं कैसे दे सकती थी? किसी को इल्म हो जाता तो इसके घर में तमाशा लग जाता। शीमा का फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं था, बल्कि हालात तेज़ी से तनज़्ज़ुली का
کی طرف جا رہے تھے، جبکہ وہ تحفہ قیمتی اور محبت کے جذبات کا آغاز تھا۔ اس لیے میں نے اسے شیما کو پہنچانے سے منع کر دیا۔ اس پر زہیب مجھ سے خفا ہو گیا اور میری اس کے ساتھ بول چل بند ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد زہیب نے امی سے کہا کہ صبا کو روکیے، یہ شیما کے ساتھ دوستی چھوڑ دے کیونکہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ یہی نہیں، اس نے شیما کے بارے میں اور بھی کئی الٹی سیدھی باتیں کہیں۔ مجھ کو اس کی یہ باتیں ناگوار ہوئیں۔ یہی نہیں، وہ اب تیزی سے بدل رہا تھا، لیکن میں نے اپنی دوست کو نہیں بتایا۔ وہ ہر وقت اس کا پوچھتی رہتی اور میں یہ کہہ کر اسے چپ کرا دیتی تھی کہ میں نے زہیب سے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ زہیب کچھ دنوں بعد اپنے ماموں کے گھر رہنے چلا گیا اور مجھے بہانہ مل گیا۔ اب جب شیما اس کے بارے میں پوچھتی، میں کہہ دیتی کہ میں نہیں جانتی کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے۔ زہیب کی دوری نے شیما کو اور زیادہ پاگل بنا دیا۔ محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ جب ملتی زہیب کے بارے میں سوالات کرتی، فون کرتی تو اسی کے بارے میں پوچھتی۔ اس صورتحال سے میں تنگ آ گئی۔ بالآخر میں نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اگر تم کو مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو رکھو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ شرط بھی مان گئی کیونکہ میں زہیب کی کزن تھی۔ اسی وجہ سے شیما میرا ہاتھ تھامے رکھنا چاہتی تھی۔ اسے مجھ سے باتیں کر کے تسکین ملتی تھی، لیکن اس کا پھول جیسا کھلا ہوا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسے کوئی روگ لگ چکا ہے۔ یہ ایسا روگ تھا جس کی دوا کسی طبیب کے پاس نہیں تھی۔ میٹرک کے امتحان ہونے لگے۔ سب نے خوب تیاری کی۔ زہیب نے اچھے نمبر حاصل کرنے کی خاطر جان لڑا دی، مگر شیما کا برا حال تھا۔ نتیجہ آیا تو وہ بمشکل پاس ہوئی، جبکہ زہیب نے پوزیشن لی اور اس کا داخلہ لاہور کی بہترین کالج میں ہو گیا۔ شیما کا تعلیمی معیار ہی نہیں گرا، اس کی صحت بھی گرتی جا رہی تھی۔ بہرحال ہم نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا۔ شیما کو ایک دوسرے کالج میں داخلہ ملا کم نمبروں کی وجہ سے، مگر سال بعد اس نے کسی طرح دوبارہ ہمارے کالج میں تبادلہ کروا لیا۔ یوں میں اس سے 1 سال بعد ملی۔ شیما کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا رنگ سنبھلا گیا تھا اور صحت کا بھی برا حال تھا، جیسے کوئی روگ اس کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اب اس نے پڑھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نظر کمزور ہو گئی اور اسے چشمہ لگ گیا۔ مستقل جاگتے رہنے سے اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے اور میری دوستوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ اپنا خیال رکھو، ورنہ تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گی۔ زندگی یوں نہیں گزرتی، لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے کہا، شیما دیکھو، زہیب کو تمہیں چھوڑ کر کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ تمہیں بھلا کر دوبارہ اپنی پڑھائی میں لگ گیا اور اپنا مستقبل شاندار بنا رہا ہے، اور تم ہو کہ ابھی تک اس کی یاد میں گھل رہی ہو۔ وہ محبت نہ تھی، سمجھ لو بچپن کی بھول تھی، ایک مذاق تھا، کیونکہ اس وقت ہم بہت کم سن اور نادان تھے۔ ہمیں عقل اور سمجھ نہ تھی۔ بچپن کے اس مذاق کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہارے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن اسے تو اس محبت کے سوا کچھ سجائی ہی نہ دیتا تھا۔ وہ جب زہیب کا ذکر کرتی، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی۔ اس کے دل سے وہ گیا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل و دماغ پر ابھی تک اس کا قبضہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، سال پلک چپکتے گزر گیا، پرچے ہو گئے۔ نتیجہ آیا تو وہ سارے مضامین میں فیل تھی۔ اب وہ گھر بیٹھ گئی اور دوبارہ پیپرز دینے کی تیاری کرنے لگی۔ ہم لوگوں نے بی اے میں ایڈمیشن لے لیا۔ بس فون پر بات ہوتی اور تب بھی اس کا وہی سوال ہوتا کہ وہ کیسا ہے۔ اس سے بات ہوئی۔ میں نے اسے ایک دن فلاں جگہ دیکھا تھا۔ یہ درست تھا، کبھی وہ چھٹیوں میں آتا تو ہمارے گھر اس کے ننیال کے راستے میں شیما کا گھر پڑتا تھا۔ وہ دیکھ لیتی تو دن نوٹ کرتی۔ اسے تاریخی اور وقت تک یاد ہوتا تھا کہ کب زہیب کہاں سے گزرا تھا اور اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ شیما نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ پڑھنا کیا، اس نے تو ہر کام ہی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ نہانا دھونا، گھر کے دیگر کام، کھانا پینا واجبی رہ گیا تھا۔ گویا وہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی، اور ادھر میرے کزن صاحب روز بروز صحت مند، خوبصورت اور تازہ دم ہوتے جاتے تھے۔ زہیب جب سے ماموں کے گھر سے ہو کر آیا تھا، ان کی بیٹی مناحل سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مناحل کو پڑھائی میں بھی کافی مدد دینے لگا۔ دونوں کی اس بہانے غربت پڑنے لگی۔ دونوں ساتھ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے لاہور گئے تو ان کی دوستی کا چرچا بھی ہر زبان پر رہنے لگا۔ رشتہ داروں میں تو ان کی شادی کے بارے میں چہ میں گویاں بھی ہونے لگی۔ انہی دنوں زہیب کے ماموں کا انتقال ہو گیا، تبھی اس کی ہمدردیاں ماموں کی فیملی سے اور زیادہ ہو گئی۔ مجھ تک باتیں پہنچتی تھی زہیب کی بہنوں کے ذریعے سے، مگر جب شیما کوئی سوال کرتی تو میں اپنی دوست کو کچھ نہ بتاتی تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ تاہم میں شیما کی حالت جانتی تھی۔ شروع سے جو زہیب نے شیما سے رابطے رکھے، وعدے کیے، سبھی میرے توسط سے ہوئے تھے۔ لہٰذا اب میں اپنی سہیلی کو دکھی دیکھتی تو مجھے اپنے کزن پر غصہ آنے لگتا۔ دل چاہتا کہ وہ میرے سامنے نہ آئے۔ میں نے زہیب سے کلام تو کیا، اس کے سامنے جانا بھی چھوڑ دیا۔ بزنس کی تعلیم کے لیے وہ
اسلام آباد چلا گیا اور ہم بھی اللہ اللہ کر کے ایم اے تک پہنچ گئے۔ یوں مصروفیات بڑھ گئی۔ اس بار شیما سے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ تمہارے کزن کا فون آیا تھا، مجھے کہا کہ جو ہوا وہ ماضی کی بھول تھی، لہٰذا اسے بھول جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اس طرح تم اپنا نقصان کر رہی ہو، لہٰذا اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ شیما کی بات سن کر مجھ کو خوشی ہوئی اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی کہ چلو کزن کو ہوش تو آیا کہ وہ زندگی کی دوڑ میں کسی کو روند کر آگے بڑھا ہے، اور افسوس اس بات کا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی اب تک اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اور ہمارے سمجھانے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑا، جبکہ اس کے کہنے سے پڑھنے پر آمادہ ہوئی۔ اسی عرصے میں شیما کے گھریلو معاشی حالات مزید خراب ہو گئے اور ان کو محلہ چھوڑنا پڑا۔ ان دنوں وہ ایف اے کے پیپرز دے رہی تھی۔ حالات کی وجہ سے تعلیم چھوڑ کر اس نے ایک پرائیویٹ سکول میں نوکری کر لی۔ پرائیویٹ طور پر امتحان کی تیاری کرتی رہی۔ اتنے سخت حالات نے بھی اس کے ذہن کو نہ بدلا اور وہ زہیب کو یاد کر کے روتی رہی۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ خوشحال لوگ تھے، لڑکا انجینئر تھا۔ سبھی نے شکر ادا کیا کہ چلو اس کے بھی دن بدلیں گے، اچھے گھر میں جائے گی، خوشیاں اور سکھ پائے گی تو ذہن بھی بدل جائے گا۔ لیکن ذہن بدلا اور نہ قسمت بدلی کہ شومئی قسمت۔ جس گلی میں اس کے سسرال کا گھر تھا وہاں ہمارا ایک پرانا کلاس فیلو بھی رہتا تھا۔ اس نے شیما کے ہونے والے شوہر کو اس کے اور زہیب کے بارے میں بتا دیا، جس سے نہ صرف بدنامی ہوئی بلکہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بدنامی کا صدمہ وہ نہ سہ سکی اور کچھ دن بیمار رہ کر وہ خالق حقیقی سے جا ملی، اور کچھ کا بیان ہے کہ اس نے شرمندگی کے باعث کچھ کھا لیا اور مر گئی۔ میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بہت گریدا مگر اس نے موت کا کوئی سبب نہ بتایا۔ البتہ وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ میری بہن کو دراصل زہیب کی محبت اور بے وفائی کا صدمہ لے ڈوبا۔ جب میں نے زہیب کو بتایا کہ شیما وفات پا گئی تو افسردہ ہونے کی بجائے وہ سنگ دل مسکرا دیا، بولا چلو اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک، مجھے اس سے کبھی محبت نہ تھی، میں اس کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا کہ میری کلاس میں میری پوزیشن اول رہے اور میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ واہ کیا بات ہے، اپنے مطلب کے لیے کسی سے اتنا بڑا مذاق کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی لائق اور ذہین تھی کہ میرٹ کی بنیاد پر بھی میڈیکل میں جا سکتی تھی، اور آج وہ منو مٹی تلے جا سوئی ہے ایک ذرا سی نادانی کی وجہ سے۔ افسوس ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں کہ دیکھیں ہمارے بچے قیمتی وقت کہاں اور کیسے گزارتے ہیں۔ ان کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ ان کے مسائل سن سکیں، ان کے رویوں میں تیزی سے تبدیلی کو محسوس کر سکیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر پابندی لگا دیں کہ وہ عشق و محبت پر مبنی ڈرامے فلمیں نہ دیکھیں۔ آج لوگ روزگار کے حصول میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ اب تعلیم اسکول والوں کے حصے میں اور تربیت میڈیا کے ذمہ رہ گئی ہے۔ خدا جانے ہر سال کتنے بچے اپنی تعلیمی زندگی کی قیمتی سالین غیر ضروری سرگرمیوں میں گزارتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کون کر سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی سوچ والی لڑکیاں مستقبل میں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح نبھا سکتی ہیں؟ آج موبائل فون اور نیٹ پر چیٹنگ کے وبا سے یہ بچے جو قوم کا مستقبل ہے بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز اور سٹوریز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔